कलाम खुदावंद से जिस विर्द का इस इतवार इंतखाब किया गया है, मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब, उसकी पहली 5 आयात का हम मुताला करेंगे। मुकद्दस यशायाह नबी का सहीफा, उसका 58 बाब, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत तक कुछ इस तरह मरकूम है। गला फाड़ कर चला, दरेग न कर, नरसिंगे की मानिंद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों पर उनकी खता और याकूब के घराने पर उनके गुनाहों को जाहिर कर। वो रोज बरोज मेरे तालिब हैं, और उस कौम की मानद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तलब करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोजे के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो, और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोजा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदुसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस की बस जलाली और अपनी मदा के सबब से रोक वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, मैं कमजोर हूँ, और ऐ खुदावंद मेरा इल्म नाकिस है। ऐ खुदावंद, अपनी कमजोरियों का ऐ खुदावंद इकरार करता हूँ, और ऐ खुदावंद दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी कमजोरियों को अपने जोर में बदल दे, और कामिल उस्ताद रूल कुद्दस की ऐ खुदावंद सहायता, अक्ल और दानिश ऐ खुदावंद मैसर हो, ताकि खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए, और मेरा रूह, जान और जिस्म ऐ खुदावंद उसके कब्जा में रहे, और ऐ खुदावंद वो हमसे हम कलाम हो, और हम तेरे बेटे के जलाल का सबब ठहरे। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूं, आमीन। आज जिस आयत के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है चौथी आयत। देखो, तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आलम बाला पर सुनी जाए। खुदावंद बहुत साफ गोई के साथ, नबी के साथ बात करते हुए कहता है कि तू बनी इस्राएल को, याकूब के घराने को और मेरे लोगों को, खास कर ये चीजें जो हैं वो उनको बता, उनको सुना, उनको समझा कि वो क्या कर रहे हैं। आज जब हम देख रहे हैं तो इन अयाम में, इस सीजन के इख्तिताम की तरफ जब हम जा रहे हैं, तो रोज बरोज हमारी जो जुस्तजू है, हमारी जो खुशी है, हमारा जो तरीका कार है, वो एक इनकलाबी होता जा रहा है, और मुख्तलिफ जराए से हम इस बात का इजहार करना चाह रहे हैं कि हम कितने खुदा के करीब जा रहे हैं।
ہمیں کس طرح سے خدا کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے۔ آج اسی غرض سے، اسی کسوٹی کو پرکھنے کے لیے جس مضمون پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے خود ساختہ روزہ۔ خود ساختہ روزہ۔ خود ساختہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو ملے تو ہمیں اعلیٰ ہستیوں کی طرف سے، اعلیٰ احکام کی طرف سے اور اعلیٰ لوگوں کی طرف سے اور خدا کی طرف سے، لیکن ہم اس کو انجام اپنے طریقے سے دیں، ہم اس کو پورا اپنے طریقے سے کریں۔ خود ساختہ کا یہ مطلب ہے اس کو اپنے طور پر ترتیب دینا۔ ایسی رسم و رواج، اصول برقرار رکھنا خود ساختہ کہلاتے ہیں، جو ان چیزوں سے ہٹ کر ہوں جو چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں یا ہمیں دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ہم روزے کے چند ایک لوازم دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ روزہ ہمیں جو ہے وہ کس طرف راغب کرتا ہے، یا روزہ کس چیز کا اظہار ہے، یا روزہ بغیر بولے میں آپ کو اپنی حالت کیسے بیان کر سکتا ہوں کہ میں خداوند کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ دانیل کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا اور میں منت اور مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ دانیل ہمیں روزے کی جو ہے وہ خاص تعریف میں بتاتے ہیں کہ میں خدا کی طرف رخ میں نے کیا اپنا، اور اس رخ کو جب خدا کی طرف کیا تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے منت، مناجات، روزہ، ٹاٹ اوڑھ کر، راکھ پر بیٹھ کر اپنے آپ کو اس کا طالب ظاہر کیا کہ خداوند میں تمہیں چاہتا ہوں۔ قصہ یہ ہے کہ جب دانیل نے دل لگایا کہ اسرائیل کی غلامی کے اوپر جو خدا نے 70 برس مقرر کر دیے ہیں، ان کی نوعیت کو سمجھے، ان کے عروج و زوال کو سمجھے، ان کی تکالیف کو سمجھے، ان کے دکھوں کو سمجھے، اس کا تعین کرے کہ اور کتنے ان کو دکھ برداشت کرنے ہیں، تو اس نے اپنا رخ خداوند کی طرف کیا، کیونکہ خداوند مقرر کرنے والا ہے۔ اور خداوند یہاں پر بڑی وضاحت کے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں تمہارے روزے کا مطلب کیا ہے؟ کیا تم اس بات کو جو میں نے تم سے کی تھی اس کو سمجھے ہو؟ تو کیا خداوند نے ان سے بات کی تھی؟ نمبر 1، خداوند نے ان کو کہا تھا کہ اپنی جان کو دکھ دینا۔ اگر خداوند کو ہماری جان کو دکھ ملنے پر کچھ لطف ملتا ہے تو اس بات کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ بار بار کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے بھلائی کے خیالات رکھتا ہوں۔ تو جان کو دکھ دینا خدا کے طریقہ کار میں کیا ہے؟ اسی وقت خدا جان کو دکھ دیتا ہے جب وہ ہمارے اندر خود غرضی کا علاج کر رہا ہو۔ ہماری جان کو دکھ دینا ہمارے اندر خود غرضی کا علاج کرنا ہے۔ اور خداوند یہاں پر کہہ رہے ہیں دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ ہماری ایک تہذیب ہے
جب ہم کوئی اچھوتا اچھا بڑا اور خاص کام کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آگے پیچھے چند لوگ بہو بیٹیوں میں سے، اولاد میں سے، بیوی، ماں باپ، بچے کچھ اس کو سراہتے رہیں، کیا بات ہے جی، آپ نے بہت اچھا کیا جی، آپ بہت فکر مند ہیں جی، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں۔ خداوند کہتے ہیں تم جب روزہ رکھتے ہو تو تم اپنی خوشی کے لیے روزہ رکھتے ہو، تم نے کبھی دوسروں کو جو ہے وہ آسانیاں پیدا کر کے نہیں دی ہیں۔ میں چاہتا ہوں اپنی جان کو دکھ دو کہ جب تمہارا ملازم کام کر رہا ہے، تمہارے لیے کوئی مشقت اٹھا رہا ہے، تو تم اس کا ہاتھ بٹاؤ، اس کو آزادی دلاؤ، اس کو کم از کم اس کی زندگی میں وہ دن تو آرام سے گزارنے دو، خود کام کرو۔ لیکن تم اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو، اور ہماری خوشی کیا ہے؟ آئیے زبور کی کتاب اس کا 12واں زبور اس کی 5ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبور کی کتاب اس کا 12واں زبور اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، غریبوں کی تباہی اور مسکینوں کی آہ کے سبب سے خداوند فرماتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا اور جس پر وہ پھنکارتے ہیں اسے امن و امان میں رکھوں گا۔ خدا انسان کی جان کو اس وقت دکھ دیتا ہے جب وہ کسی مسکین کے لیے، کسی محتاج کے لیے جو ہے وہ دکھ ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور آج سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، مقابلہ بازی جو ہے وہ آ چکی ہے۔ ہمارے بہت سارے جو ہے عقائد جو ہیں، ہمارے بہت سارے جو ماننے کے طریقہ کار ہیں، ان میں مقابلہ بازی آ چکی ہے، اور مقابلہ بازی جو ہے وہ نا اتفاقی کو جنم دے رہی ہے۔ آئیے آج چرچز کے اندر دیکھیں، آج اپنے ارد گرد دیکھیں، ایک ایسا مقابلے کا ماحول بنا ہوا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تناؤ میں کھڑے ہیں، مذہبی تناؤ میں کھڑے ہیں، عقائدی تناؤ میں کھڑے ہیں، اور اس نا اتفاقی کی وجہ کیا ہے؟ مقبولیت کا مقابلہ ہے ہمارے درمیان، اور یہ مقبولیت کا مقابلہ جو ہے یہ بنیادی مقابلہ ہے، یہ کوئی عارضی نہیں ہے، یہ کوئی میرے میں اور آپ میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ ابتدائے عالم سے چلا آ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کہ عالم خلق ہوئے یہ مقابلہ چلا آ رہا ہے سب، اور یہ ایسا مقابلہ ہے کہ اس سے آسمانی مخلوق بھی اپنا دفاع نہیں کر پائی، بچا نہیں اپنے آپ کو پائی۔ اور سب سے پہلے یہ جو مقبولیت کا مقابلہ ہے آپ کو ملے گا دوسرے آسمان کے اوپر۔ یسایہ کی کتاب اس کا 14واں باب، اگر آپ اس کی 12ویں آیت سے پڑھیں تو خدا لوسیفر سے مخاطب ہے اور اس کو کہتا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ کیونکہ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا اور میں اپنے تخت کو خدا کے تخت سے بھی اونچا بناؤں گا، میں بادلوں پر بیٹھوں گا، میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ ایسی مقبولیت جو ہمیں خدا کے مخالف کھڑا کر دے، ایسی مقبولیت جو ہمارے خاندانوں کے اندر جو ہے
وہ نااتفاقی پیدا کر دے۔ کیا ہوا آدم اور خدا کے درمیان؟ کیا ہوا آدم کے خاندان کے دو بھائیوں کے درمیان؟ پیدائش کی کتاب اس کا 4 باب 7ویں اور 8ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں۔ خدا جب کین سے بات کر رہا ہے، ہابل کی قربانی منظور ٹھہری اور قائن کو جو ہے اس کی قربانی سمیت جو ہے نامقبول ٹھہرا دیا گیا، تو کاہن کی سوچوں میں ایک تلاطم برپا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں ایک طوفان امڑ آیا، میں کیا اپنے خاندان میں منہ دکھاؤں گا؟ میں کیسے اپنی بیوی کو فیس کروں گا؟ میں کیسے اس کا سامنا کروں گا؟ میں کیسے اپنے دوسرے بہن بھائیوں میں اپنی ساکھ برقرار رکھ پاؤں گا؟ خداوند نے اس کی سوچوں کو جان کر اس سے کہا، تیرا منہ کیوں بگڑا ہے؟ اگر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا۔ بنی اسرائیل بھی روزوں پر روزے رکھ رہے تھے، تمنا کیا تھی؟ خداوند اپنی بات کو ٹال دے، 70 سالہ غلامی کو ختم کر دے، ہمیں آزاد کر دے، ہم تیرے ساتھ رہیں گے۔ لیکن خداوند کہہ رہے تھے، کبھی ایک بار میرے ساتھ صلح کے لیے ہاتھ بڑھاؤ۔ اور وہ پوچھتے ہیں کلام مقدس میں، کیا تم نے جب 70 سال تک روزہ رکھا تو کیا ایک دن میرے لیے بھی روزہ رکھا تھا؟ کہ خداوند ہمارے ساتھ آ، خداوند ہمیں سنبھال لے، ہم تیرے بغیر کچھ نہیں، ہمیں سزا منظور ہے لیکن تیری خوشنودی چاہتے ہیں۔ لیکن تم تو اپنی خوشی کے لیے دوڑتے رہے ہو، اور آج بھی ہم اپنی خوشی اس کے اندر کتنی محسوس کرتے ہیں، یہ ہمیں خود اندازہ کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آدم کے خاندان کے اندر آدم کے ہی بڑے بیٹے نے آدم کے چھوٹے بیٹے کو، نہایت معصوم شخص کو، اور جو خدا کی نظر میں مقبول ہے، حلیم ہے، فروتن ہے، اور اپنی جان کو تشبیہی طور پر دکھ دینا جو ہے سب سے پہلے اس نے بیان کیا۔ قائن جو ہے وہ اپنی فصل کے پہلے پھل لے کے آیا، لیکن ہابل اپنی بھیڑ بکریوں کے اپنے ریوڑ میں سے خون کے ساتھ خداوند کے سامنے حاضر ہوا، اور خداوند نے اسے مقبول کیا، اور قائن نے اس کی جان لے لی۔ قتل آج بھی ہوتے ہیں، خون آج بھی بہتا ہے، لیکن آج اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ آج کی جو قتل کی نوعیت ہے وہ کچھ اور طرح سے جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ جب انسان عدن سے نکلا تو اس پر جرم عائد کیا گیا تھا کہ اس نے خون کیا ہے، اس نے خدا کے جذبوں کا خون کیا ہے، خدا کے احساسات کا خون کیا ہے، اس نے اپنی ترقی کا خون کیا ہے، اور اس نے خدا کی خوشی کا خون کیا ہے۔ یہ قتل آج بھی ہو رہے ہیں، آج بھی جذبوں کو مجروح کیا جاتا ہے، آج بھی حق تلفی کی جاتی ہے، آج بھی کمزور کو دبا دیا جاتا ہے، آج بھی ناکارہ اور دوسرے جو ہیں وہ ترقی پذیر ہیں، جن کے لیے خداوند مشورہ دے رہا ہے۔ ہم سب کو قائن کی جگہ پر جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سب کو وہ کہتا ہے، کیا اگر تو بھلا کرے تو مقبول نہ ہوگا؟ پر دیکھ، گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے، پر تو اس پر
غالب آ۔ یہی مقبولیت ہے جس نے بھائیوں کے ہاتھوں بھائیوں کو بیچ ڈالا۔ جی ہاں، میں یوسف کی بات کر رہا ہوں، اور یوسف کو جو ہے اس کے بھائیوں نے 20 روپے میں جو ہے وہ فروخت کر دیا۔ پیدائش کی کتاب 37واں باب 28ویں ہے۔ پھر وہ مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، تب انہوں نے یوسف کو کھینچ کر گڑھے سے باہر نکالا اور اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 روپے میں بیچ ڈالا، اور وہ یوسف کو مصر میں لے گئے۔ اگر آپ اس کہانی کو پڑھیں تو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بھی مقبولیت ہے۔ جب یوسف نے اپنے بھائیوں کو اپنے خواب سنانے شروع کیے، جب یوسف نے خدا کے ارادے ان پر ظاہر کرنے شروع کیے، جب یوسف نے ان کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا نظام ان پر لاگو کرنا چاہا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ برداشت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹا، ایک ادھورا، ایک اناڑی ہم پر جو ہے وہ آ کر حکومت کرے گا۔ اور نئے عہد نامے میں اس ساری کہانی کے نتیجے کو ہمارے سامنے رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انہوں نے حسد میں آ کر یوسف کو جو ہے وہ بیچ ڈالا تھا۔ اعمال کی کتاب 7واں باب اس کی نامی ہے۔ اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچا کہ مصر میں پہنچ جائے، مگر خدا اس کے ساتھ تھا۔ آج بھی یوسف جو ہے وہ بک رہا ہے، میری صورت میں، آپ کی صورت میں، اس کی صورت میں، اس کی صورت میں، کیونکہ ہم بیچ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی نیک نامی کو جو ہے کھڑا رکھنا ہے، ہمیں اپنا بھرم قائم رکھنا ہے۔ اس لیے کوئی بھی ایسی شخصیت جو ہماری نیک نامی کو جو ہے وہ ہٹائے یا ہمارے بھرم کو توڑے، ہم اسے 20 روپوں میں بیچ ڈالتے ہیں۔ اور اسی کے اوپر جو ہے خداوند یسوع مسیح نے احتجاج کیا۔ اس نے کہا، فقیو فریسیو تم پر افسوس۔ اسی نظام پر خداوند نے احتجاج کیا۔ متی کی انجیل 23واں باب 31ویں ہے۔ اس طرح تم اپنی نسبت گواہی دیتے ہو کہ تم نبیوں کے قاتلوں کے فرزند ہو۔ خداوند کہتے ہیں جب وہ حیات تھے، تمہارے ماں باپ نے، تمہارے آباء و اجداد نے نبیوں کو قتل کیا، اور آج تم کہتے ہو اگر میں وہاں ہوتا تو ایسا نہ ہونے دیتا۔ جب تم یہ کہتے ہو تو تم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہو کہ ہم قاتلوں کی اولاد ہیں۔ اور پھر خداوند نے مذہبی تعلیم پر احتجاج کیا۔ متی کی انجیل اس کا 23واں باب 15ویں ہے۔ اے ریاکار فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دونا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں، جو روزے ہم رکھ رہے ہیں، کیا ہم اس تعلیم کو جو خدا نے ہمارے سامنے تشبیہی طور پر رکھی ہے، ہم نے اس کو افعال میں اپنے کاموں کے اندر اختیار کیا ہے؟ تیسرے نمبر پر خداوند یسوع مسیح نے ان کے طریقہ کار پر احتجاج کیا۔ متی کی انجیل 23واں باب 23ویں ہے۔ اے ریاکار فقیو اور فریسیو تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرے پر تو دہیگی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کے زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا ہے۔
लाजिम था कि ये भी करते और वो भी ना छोड़ते। आज हम पैसा खर्च कर रहे हैं, आज हम वक्त दे रहे हैं, आज हम अच्छी से अच्छी सहूलतें पैदा कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उन सहूलतों में इंसाफ, रहम और ईमान को मखलूते खातर रखते हैं? क्या हमारे इस सारे एहतमाम में, अबादात में इंसाफ, रहम और ईमान का प्रचार हमें दिखाई देता है? अगर ऐसा है तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं, खुद साख्ता सारे काम हम कर रहे हैं बिशमूल रोजा, तो इसका हमें कोई फायदा जो है वो मयस्सर नहीं आएगा। इसी मकबूलियत के मुकाबले में नमरूद को पैदा किया, इसी मकबूलियत के मुकाबले में बेकसूरों को कसूरवार साबित किया, और इसी मकबूलियत के मुकाबले ने कौम के दो हिस्से कर दिए। जब सुलेमान को खुदा ने कहा गैर कौम औरतों के साथ शादी न करना, तो उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, हालांकि खुदा ने उसको बताया भी था कि जब तू उम्र रसीदा हो जाएगा, जब तू बुढ़ा हो जाएगा, तो ये तेरे दिल को फेर कर अपने माबूदों की तरफ ले जाएंगे। हथकंडा देखिए, चाल समझिए, देर पा काम, और फिर ऐसा ही हुआ और इसराइल की सल्तनत दो हिस्सों में मुनक़िसम हो गई। दूसरे नंबर पर जो हमारी जो रोजे की तरतीब के अंदर जो दूसरी चीज आती है जान को दुख देना, वो है शोहरत से इनकार करना। लेकिन यहां पर वो कहते हैं कि तुम रोजा इसलिए रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो, अपने आप को मनाओ, अपने आप को दिखाओ, अपने आप को बेहतर जो है वो साबित करो। मैं आपके सामने एक अक्स बंदी रखना चाहता हूं यिर्मयाह की मार्फत कि किस तरह से इसराइल जो है उसकी तारीखी हालत जो है वो किस तरह की थी। आइए मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका नामा बाब, उसकी पहली 6 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। काश के मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी मिन्नत कौम के मकतूलों पर शबो रोज मातम करता। काश के मेरे लिए बियाबान में मुसाफिर खाना होता, ताकि मैं अपनी कौम को छोड़ देता और उनमें से निकल जाता, क्योंकि वो सब बदकार और दगाबाज जमात है। वो अपनी जुबान को नारास्ती की कमान बनाते हैं। वो मुल्क में जोरावर हो गए हैं, लेकिन रास्ती के लिए नहीं, क्योंकि वो बुराई से बुराई तक बढ़ते जाते हैं। वो मुझको नहीं जानते, खुदावंद फरमाता है। हर एक अपने हमसाया से होशियार रहे और तुम किसी भाई पर एतमाद ना करो, क्योंकि हर एक भाई दगाबाजी से दूसरे का ओहदा ले लेगा और हर एक हमसाया गीबत करता फिरेगा और हर एक अपने हमसाया को फरेब देगा और सच ना बोलेगा। उन्होंने अपनी जुबान को झूठ बोलना सिखाया है और बदकिरदारी में जाफशानी करते हैं। तेरा मस्कन करीब के दरमियान है, खुदावंद फरमाता है, करीब ही से वो मुझको जानने से इनकार करते हैं। ये यहां पर जो है वो लिखा है, क्योंकि हर एक भाई दगाबाजी से दूसरे की जगह जो है वो ले लेगा। तो
یہ اسرائیل کی اس وقت کی حالت تھی۔ اپنے نام کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس طرح سے خداوند کے ساتھ جو ہے وہ چلنا شروع کیا اور قوم کو جھگڑوں کی نظر کر دیا۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے اقتدار اور اختیار۔ شرارت کے مکے مارو۔ شرارت کے جو لغوی معنی دیے گئے ہیں وہ ہے بدی، اظہار ثانی، برائی، خرابی، بدنیتی، شوخی، بے باکی، بد زبانی، شیطانیت یا بد ذاتی۔ شرارت جب دو لوگوں کے درمیان کوئی بات کر کے ان کے درمیان جھگڑا اٹھا دینا، بڑا بننے کی چاہت اس قدر جو ہے وہ ہوس اختیار کر جاتی ہے کہ بغاوت پر اتر آتی ہے۔ کلام مقدس ان تماثیل سے بھرا پڑا ہے، لیکن خداوند جو ہیں وہ آج ہمیں مشورہ دیتے ہیں، وہ آج ہمیں کہتے ہیں کہ میں نے جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان کے مطابق اپنی جان کو دکھ دو، اپنے آپ کو دکھ دو تاکہ لوگ تم سے سکھ پائیں۔ اپنے اندر اتفاق پیدا کرو، خود مقبولیت کے لیے نہ لڑو بلکہ دوسروں کو آگے بڑھنے کے لیے تلقین کرو، مواقع فراہم کرو۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھیں، اور شہرت کے جھگڑوں سے نکلیں اور اقتدار و اختیار کے لالچ کو چھوڑیں اور خداوند کے سامنے مطیع ہو کر، خداوند کے سامنے حلیم ہو کر ان لوگوں کے لیے کام کریں جو خداوند کی نظر میں مقبول ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں اور رحم کے مستحق ہیں اور کام کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ خداوند ان لوگوں کے لیے آپ کو کھڑا کرتا ہے جس طرح اس نے موسیٰ اور ہارون کو کھڑا کیا تھا، لیکن ہمارے اندر ابیرام اور کورہ کی طبیعت جو ہے جب پیدا ہو جاتی ہے تو وہ موسیٰ اور ہارون کے خلاف کھڑے ہوئے، اور موسیٰ نے کہا کیا تمہیں یہ چھوٹی بات معلوم ہوتی ہے کہ خدا نے تمہیں اسرائیل کے قبائل میں سے چن کر الگ کیا ہے کہ خدا کی جماعت کی خدمت بجا لاؤ اور خداوند کے گھر میں کام کرو۔ آئیے آج ہمارے لیے یہی ایک عزت افزائی کی بات ہے کہ ہم خداوند کے چنے ہوئے ہیں، ہم خداوند کے لوگوں میں ہیں، ہم خداوند کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم خداوند کے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نظام کے سبب سے اس کا بیٹا جلال پاتا ہے، اس کا بدن ترقی کرتا ہے، اس کا کلام دوسروں تک پہنچتا ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہیں، تو درخواست کی جاتی ہے ان سے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عجیب مقدس جلالی ابدی نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں، تیری ستائش کرتے ہیں تیرے کلام کے لیے۔ میرے باپ ہمیں طاقت دے تاکہ تیری مرضی کو پورا کریں۔ تیرے خداوند اپنے جلال کے لیے ہمیں استعمال کر، اور پیارے خداوند اپنے بندے کو استعمال کر۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری حمد ہو، تیری ستائش ہو۔ سب بہن بھائیوں کو جو ہمارے درمیان نہیں، خداوند ان کی حفاظت کر، خداوند ان کے ساتھ کلام کر۔ روت اور ولسن کے ساتھ ہو، خداوند طاقت دے
तंदुरुस्ती दे खुदावंद, और तेरा प्यारा नाम जलाल पाए। रूत को खुदावंद अगले साल में तेरी बड़ी ताकत मिले खुदावंद, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो, तेरी सताइश हो खुदावंद। खुदावंद सारी बरकत के लिए तेरे शुक्रगुजार है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।